बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मुआरिफुल हदीस का हमारा सबक है और जो इसमें हदीस है वो 88 किताब रिकाब पेज नंबर 259 और जो रिवायत करने वाले हैं वो हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर है। अन अब्दुल्लाह बिन आमिर अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी अलैहि सल्लम ने क़ाल फरमाया अर्बउन चार बातें इज़ा कुन्ना फ़ीका अगर वो तुम्हें नसीब हो जाएं फला अलैका तो आप पर कोई गम नहीं मा फातक दुनिया अगर दुनिया आप पर से फौत हो जाए। चार चीजें अगर आपको मिल गई तो दुनिया की कोई और नेमत मिले या ना मिले आपको कोई गम नहीं है। वो चार चीजें अगर हो गई तो सब कुछ मिल गया। वो क्या है? हिफ्ज़ु अमाना, हिफ्ज़ुल अमाना व सिद्क़ु हदीस व हुस्नु खलीक़ा व इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमा। सबसे पहले है इमानत की हिफाजत, हिफ्ज़ु अमानतिन अगर आप इमानत की हिफाजत करने वाले अमीन हैं, अमानतदार हैं। नंबर 2 वसित को हदीस बात करने में सच्चे हैं, यानी आपकी बातों में सच्चाई है। हुस्नु खलीक़ा और आपके पास हुस्न अखलाक है। इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमा और आपके पास खाने में एहतियात है, यानी खाने के मामले में हलाल और हराम की तमीज़ करते हैं आप। अखलाक आपके उम्दा हैं, बात आपकी सच्ची है और अमानतदार हैं। अगर ये चार चीज़ें आप में हैं तो दुनिया में अगर आपको कोई और मनसब मिले या ना मिले, अल्लाह के यहाँ ये चार मनसब, चार खसलतों वाला बड़े मनसब वाला है। इमानत के बारे में इंशाअल्लाह आगे बयान किया जाएगा, लेकिन तशरीह करते हुए लिखा है कि नबूवत की ज़ुबान यानी आका की ज़ुबान और दीन की सलाह में इमानत बहुत वसी मानी में इस्तेमाल होता है। इसी तरह बंदों के हर हक की अदायगी और हर अहद की पाबंदी इमानत के वसी मफ़हूम में दाखिल है। तो जाहिर है जिस शख्स में इमानत की सिफत होगी, यानी जिसका ये हाल होगा कि वो अल्लाह के और उसके बंदों के हुकूक की अदायगी पूरी दयानतदारी के साथ करता हो और उसी के साथ उसकी ज़ुबान सदाकत और सच्चाई की पाबंद हो और हुस्न अखलाक की दौलत भी उसको हासिल हो और खाने पीने के मामले में भी वो मुहतात और परहेजगार हो, यानी सिर्फ हलाल खाता हो और इतना ही खाता हो जितना इसको खाना चाहिए और हराम और मुश्तबे का मतलब है शक वाली चीज़ों से परहेज करता हो। और अगर जिस शख्स को ये चार खसलतें नसीब हो, जाहिर है कि इसको इंसानियत का कमाल नसीब हुआ, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी बुलंदी है और आखिरत की कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी में उसको वो बेहिसाब और बेशुमार नेमतें मिलेंगी, जिनमें से एक एक की कीमत इस दुनिया से और इसकी सारी दौलतों और नियामतों से ज्यादा होगी। बस ऐसा शख्स अगर दुनिया से खाली हाथ रहे तो उसे कोई गम और कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ उसे मिला है दुनिया और इसकी सारी दौलतें और बुहारें इसके सामने हीच हैं, बेमानी है, बेफायदा है। क्योंकि चार नेमतें मिल जाना अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब यानी अल्लाह ने अपने हबीब की जुबान से ये इरशाद फरमा दिया कि उसके पास सब कुछ है, अगर दुनिया ना हो, ईमानतदार हो, सच्चा हो, हुस्न अखलाक वाला हो और अपने खाने में हलाल का लुकमा खाने और खिलाने वाला हो। अगली रवायत है नबी ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लहा वो शख्स कामयाब और बामुराद हुआ मन अख़लसल्लाहु क़ल्बहु लिल ईमान जिसके दिल को अल्लाह ने ईमान के लिए खालिस कर दिया। सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह के हबीब कामयाब कह रहे हैं वो कामयाब है कौन? जिसके दिल को अल्लाह ने ईमान के साथ खास कर दिया। वजअल क़ल्बहु सलीमन इसके दिल को सही सालिम बना दिया, यानी जिसके दिल को ऐसा साफ ईमान और यकीन नसीब फरमाया जिसमें शक या निफाक की कोई आमेजिश और गुंजाइश ना हो। हसद व कीना जैसे बातनी अमराज से भी इसके दिल को साफ कर दिया। सलीमुल फितरा जिसे कहते हैं, क़ल्बुहु सलीमन। तो पहली बात है उसके दिल को उसके दिल को ईमान के साथ खास कर दिया। नंबर 2 उसका दिल कल्ब सलीम हो गया। वलिसानुहु सादिक़न उसकी बात जुबान को सच्चाई और नफ्सहु मुतमइन्ना और उसके नफ्स को इत्मीनान अता फरमा दिया। जुबान पर सच्चाई रहती है और नफ्स मुतमइन रहता है, यानी इसके नफ्स को ऐसा कर दिया कि अल्लाह की याद से और उसकी मर्जियात से इसको चैन और इत्मीनान मिलता है। जो जिंदगी में हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। मुतमईन नजर आता है जो अल्लाह का खास दोस्त होता है
اسے نہیں ہوتا کہ مجھے کل روزی ملنی ہے نہیں، کیونکہ وہ آج اس کا پتہ ہے اس کو کہ روزی دینے کی ذات اللہ کی ہے، تو اس ذات پر وہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے متعلق فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے ساتھ خاص کر دیا، نمبر 2 اس کے قلب کو صحیح سالم کر دیا، نمبر 3 کہ اس کی زبان کو سچا کر دیا، وخلیقتہ مستقیمتاً اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرما دیا، وخلیقتہ مستقیمہ ومطمئنہ، یہ نفسہ مطمئنہ وخلیقتہ مستقیمہ، تو نفس کو اطمینان دے دیا اور اس کی طبیعت کو سیدھا کر دیا، وہ خلیقہ اس کے اخلاق کو مستقیمہ درست کر دیا، یعنی وہ برائی کی طرف نہیں چلتے اس کے اخلاق، وجعل اذنہ مستمعۃ اور اس کے کان کو سننے والا، وعینہ ناظرہ اور اس کی آنکھ کو دیکھنے والا بنا دیا، فاما الاذن فقامع، دیکھنے والا بنانے سے مراد ہے حق بات کو دیکھنے والا، اور سننے والے کان کو سننے والا بنا دینے سے کیا مراد ہے؟ حق بات کو سننے والا۔ پھر فرمایا جو کان ہے اس کی مثال کمع کی ہے، کمع یعنی باتیں اس کے راستے سے دل میں اس طرح جاتی ہے جس طرح بوتل یا شیشی میں کوئی چیز قیف کے ذریعے جاتی ہے، تو جس طرح بوتل یا شیشے میں چیز چلی جاتی ہے جلدی سے، اسی طرح کان میں حق بات اگر جاتی ہے، اور عین جو ہے آنکھ، وہ ہے مقرۃ پہچاننے والی، ٹھہرانے والی، یہ من یوعی القلب ان چیزوں کو جو قلب کو سونپی جاتی ہیں اس کو آنکھ اپنے نظر میں بصیرت میں بٹھا لیتی ہے، فقط افلح ایسا شخص بامراد ہوا، من جعل قلبہ واعیا جس کے دل کو بنا دیا اللہ نے یاد رکھنے والا، محفوظ کرنے والا۔ تو آقا علیہ السلام نے یہاں کامیابی کا معیار کیا فرمایا؟ سب سے پہلے جس کے دل کو ایمان کے ساتھ خاص کر دیا، قلب سلیم حاصل ہو گیا، زبان سچی ہو گئی، نفس مطمئن ہو گیا، طبیعت سیدھی ہو گئی، کان حق بات سنتے ہیں، آنکھ حق بات دیکھتی ہے، اور ایسی کان ہے جو حق بات کو جلدی سمجھتے ہیں، اور ایسی آنکھ جو حق بات کو جلدی پہچاننے والی ہے، پھر اس کو دل میں جگہ دے دیتی ہے۔ حدیث کے آخری حصے میں آئے ہیں کان اور آنکھ کے متعلق ارشادات، فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقُمْعٌ اس کا ترجمے پر امتیاز کے لیے خط لگا دیا، یعنی جب اس کا ترجمہ کیا ہے تو اوپر خط یعنی لائن کھینچ دی ہے، اس سے وجود انسانی میں کان اور آنکھ کی امتیازی اہمیت ظاہر کرنا مقصد ہے کہ ہماری جسم میں کان اور آنکھ کی خاص حیثیت ہے، کہ دل جو انسانی اعضاء میں گویا بادشاہ اور فرما نوا کی حیثیت رکھتا ہے، جو دل ہے وہ انسانی اعضاء میں ایسے ہے جیسے بادشاہ کی حیثیت ہوتی ہے، اس میں جو چیزیں پہنچتی ہیں اور اس کو متاثر کرتی ہیں وہ عموماً کان اور آنکھ ہی کے ذریعے پہنچتی ہے۔ انسان کے پورے جسم میں جو چیزیں سب سے زیادہ اس کے جسم کے جس حصوں کو متاثر کرنے والی ہے نا، وہ کان ہے اور آنکھ ہے، اور یہی مرکز ہے فلاح کا اور سعادت کا، اسی پر فلاح اور سعادت موقوف ہے۔ اللہ اس کے کان کو شنوا اور اس کی آنکھوں کو بینا بنا دے، اور سب کے آخر میں فرمایا کہ فلاح یاب اور بامراد ہوا وہ انسان جس کے دل کو اللہ نے یاد رکھنے والا بنا دیا، مطلب فلاح سعادت تک پہنچانے والی جو باتیں کان یا آنکھ کے ذریعے دل میں پہنچے، ان سے بھی منزل سعادت تک جب ہی پہنچا جا سکتا ہے جب دل ان کو محفوظ کرے اور ان سے برابر کام لیتا رہے۔ اس لیے انسان کی سعادت اور خوشبختی کی آخری اور سب سے اہم شرط کیا ہے؟ وہ ہے دل اپنا فریضہ اور وظیفہ ٹھیک ٹھیک انجام دیتا رہے۔ اسی لیے تو جو علماء تصوف ہوتے ہیں وہ ضرور ذکر کرواتے ہیں قلب سے، اللہ اللہ اللہ، وہ کیوں کرواتے ہیں؟ جسے مراقبہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ جب کروایا جاتا ہے نا تو دل جب صحیح ہوتا ہے، جب اس میں اللہ کا نام ٹھہر جاتا ہے تو یہ ٹھیک ٹھیک رہتا ہے، تو پھر آنکھوں پہ بھی اثر ہوتا ہے، کانوں پہ بھی اثر ہوتا ہے، اعمال پر بھی اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی جا بجا انسان کی انہی 3 قوتوں کو، سمع سننے کی، بصر دیکھنے کی، قلب دل کی، اس کو ذکر کیا ہے، تو انسان کی ہدایت اور نجات کا دار و مدار انہی تینوں کی سلامتی اور راست بری پر ہے، ہمارے آنکھ پر، ہمارے کان پر اور ہمارے دل پر۔ تو جو ہم کانوں سے سنتے ہیں وہ بھی ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے، جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی دلوں پر اثر کرتا ہے۔ جب ہمارے دل پر ہمارا سنا ہوا، ہمارا دیکھا ہوا اثر کرتا ہے تو ہم نے دل کو وہی، ہم اپنے دل کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی کانوں کی حفاظت کریں، اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ جب ہمارے کان صحیح بات سنیں گے، ہماری آنکھیں صحیح بات حق بات دیکھیں گی تو وہ ہمارا قلب بھی درست رہے گا۔ لیکن ہم من مانی چیزیں دیکھیں گے، من مانی باتیں سنیں گے تو اس سے قلب بھی بگڑ جائے گا،
تو دل کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی یعنی اپنی بصیرت کی اور ہم اپنے کانوں کی یعنی اپنی بصارت کی حفاظت کریں. یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور واقعتاً قرآن میں زیادہ ذکر آنکھوں کا ہے، کانوں کا ہے، دل کا ہے. تو اس میں اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کامیاب ہے وہ جو ان کی روک تھام کرے اور ان پر قابو رکھے. اگلی روایت ہے ان عمرو بن میمون. اگلی جو روایت ہے وہ ہے عن عمرو بن میمون الاودی. عمر بن میمون اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجل ایک آدمی کو وہو یعظہ نصیحت کرتے ہوئے. آقا علیہ السلام نے ایک صحابہ رسول کو نصیحت کی اور فرمایا کہ اغتنم خمسن اغتنم خمسن قبل خمسن کہ 5 چیزوں کو دوسری 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. اغتنم غنیمت سمجھو، خمسن 5 چیزوں کو، قبل خمسن 5 سے پہلے. وہ کیا؟ شباب کا قبل حرامک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. جوانی میں جو عبادتیں ہوتی ہیں نا بڑھاپے میں نہیں ہو سکتی. جوانی میں جو انسان اپنی زندگی میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات اور معاملات کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. تو اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگانا. اللہ تعالیٰ ایسے جوان کو بھی شہید کا درجہ دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جوانیاں لگاتے ہیں. تو شباب کا قبل حرامک، تو اس کو یعنی اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو کہ صحت ہے تو اب تم اس کی قدر کرو. کیونکہ بیماری میں تم چاہت کرو کہ کاش میں صحت مند ہوتا تو میں یہ بھی کر لیتا وہ بھی کر لیتا، لیکن صحت کو اگر تم نے گوا دیا تو پھر بیماری کی تمنائیں تمہیں فائدہ نہیں دیں گی. 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3 وغنا کا قبل فقری کا، مالداری کو فقر سے پہلے. اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو کس راستے میں کس طرح اور کیسے لگانا ہے اس کو غنیمت سمجھو قبل اس کی کہ تم پر فقر آ جائے. تو پھر تم چاہت کرو مجھے اللہ مال دے، تم اللہ کے راستے میں اتنا دیتا، پھر تمہارا تمنا کرنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا کیونکہ تم نے اپنی مالداری کے زمانے میں مال کو ضائع کیا. اور چوتھا پوائنٹ ہے وہ فراغ کا قبل شغلی کا، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. اور 5واں پوائنٹ ہے وہ حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. مطلب یہ ہے کہ انسان کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، اس لیے اسے چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کچھ عمل کرنے کی قابل اچھی اور اطمینان کی حالت نصیب فرمائے تو اس کو غنیمت اور پروردگار کی طرف سے ملی ہوئی نعمت سمجھے. اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے اس وقت کر لے. کیا خبر کہ آئندہ کر سکنے کے قابل رہے گا یا نہیں. اگر جوانی کی قوت ملی ہے تو بڑھاپے کی کمزوریوں اور معذوریوں کے آنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھائے. اگر تندرست بتوانا ہے تو بیماری کی مجبوریوں سے پہلے اس سے کام لے لے. اگر خوشحالی اور مالی وسعت اللہ نے نصیب فرمائی تو افلاس اور محتاجی آنے سے پہلے اس سے فائدہ حاصل کر لے. اگر کچھ فرصت ملی ہے تو مشغولیت اور پریشان حالی کے دن آنے سے پہلے اس کی قدر کر لے اور کام لے لے. زندگی کے بعد بہرحال موت ہے جو ہر قسم کے اعمال کا خاتمہ کر دینے والی ہے، اور اس کے ساتھ توبہ اور استغفار کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. اس لیے زندگی کے ہر لمحہ کو غنیمت اور خداداد فرصت سمجھے، اس سے فائدہ اٹھانے میں غفلت نہ کرے. تو یہ نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کو پوائنٹ بنا کر 5 چیزیں بتائی ہیں، جوانی، صحت، مالداری، فراغت اور حیات زندگی، یہ واقعتاً یہ 5 چیزوں پر ہی پوری ہماری زندگی کا مدار ہے. ہم صحت مند ہیں اور جوان ہیں، صحت مند ہیں، مالدار ہیں اور فارغ ہیں اور زندگی ہے ہمارے پاس، ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور اگر بڑھاپا آ جائے تو بہت ساری چیزیں ہماری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ طاقت نہیں ساتھ نہیں دیتا جسم. مالداری ہو اور مالداری نہ ہو، فقر ہو تو انسان کرنا چاہے لیکن اس کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا، معاشی لحاظ سے وہ اتنا کمزور ہوتا نہیں کر سکتا. اور بس اوقات انسان فارغ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے وقت کو ایسے ضائع کر دیتا ہے کہ بعد میں مشغولیت کے وقت میں وہ یہ کہتے ہیں اب تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں یہ بھی کر لیتی یہ بھی کر لیتی. اور پھر ہے زندگی، اور یہ زندگی غنیمت ہے. یہ تب پتہ چلے گا جب دنیا سے چلے جائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں، جب ہمیں نامہ اعمال دکھایا جائے گا، روایات میں آتا ہے اور انسان اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا کہ اس نے اپنی زندگی کا فلاں وقت یا فلاں لمحہ یا فلاں سیکنڈ ضائع کیا تو کچھ اللہ تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں واپس بھیجا جاؤں، وہاں نیک عمل کروں اور اپنی وہ والا وقت بچا لوں جو میں نے دنیا میں ضائع کر دیا. اس سے سمجھ آئیے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہے. تو جن 5 چیزوں کا آقا نے ہائی لائٹ کر دیا
اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 چیزیں واقعتاً ہمارے لیے غنیمت ہیں، اور جب جو یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اس نے اپنا یہ ان چیزوں کی اصل حیثیت کیا تھی اور اس کی ویلیو کیا ہے جب یہ چھن جاتی ہیں۔ اگلی روایت ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ينتظر احدكم الا غنى، آپ نے ارشاد فرمایا تم عمل کے لیے انتظار کرتے ہو اس خوشحالی اور دولت مندی کا جو آدمی کو سرکش کر دیتی ہے۔ ما ينتظر، کیا تم انتظار کرتے ہو الا غنى، مالداری کا، مغتیا جو سرکش کر دینے والی ہے، او فقرا یا محتاجی کا، منسیا جو سب کچھ بھلا دینے والی ہے، او مرضا یا بیماری کا، مفسدا جو حالت بگاڑ دینے والی ہے، او حرما یا بڑھاپے کا، مفندا جو عقل و حواس کو خراب کر دینے والا ہے، او موتن یا موت کا، مجہزن اچانک جو فنا کر دینے والی ہے، اب الدجال یا تم دجال کے منتظر ہو، اور دجال شر غائب، غیب چیزوں میں سب سے بدتر چیز ہے، ابھی ساعہ یا قیامت کیا منتظر ہو، والساعۃ اور قیامت ادھا بہت بڑا حادثہ ہے، وہ امر اور کڑوا گھونٹ ہے۔ پچھلے سے ملتی جلتی روایت ہے، اس میں آقا نے فرمایا تم عمل کے لیے انتظار کرتے ہو کہ خوشحالی ہو اور دولت مندی کا، تمہارے اوپر جب دولت مندی آئے گی، خوشحالی آئے گی، تم سرکش ہو گئے، پھر تمہیں کہاں رب یاد آنا ہے، اور جب تم پر ناداری اور محتاجی آئے گی تو تم جب محتاجی آتی ہے تو محتاجی یاد رکھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ فقر کفر تک لے جاتا ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب تم کیا کہتے ہو کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے انتظار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے تو میں جو ہوں خرچ کروں گا، لیکن وہ تو تمہیں سرکش کر دے گا، اور ہاں اگر تم کو مال نہیں ہو تو اللہ کو یاد کروں گا، پھر کیونکہ مال نہیں ہوگا تو صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن وہ تمہیں پھر بلا دینے والی چیز، یا تم حالت بگاڑ دینے والی بیماری کا انتظار کرتے ہو، یا عقل و حواس کھو دینے والے بڑھاپے کے، یا اچانک آنے والی فنا کر دینے والی موت کا انتظار کر رہے ہو، یا دجال کا۔ تو پتہ چلا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں، اپنی زندگی کے ہر حال میں عمل کرنے کی کوشش کرو، زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہو عمل کرو، اس سے پہلے کہ تم پر دولت مندی سے محتاجی آ جائے، یا صحت سے بیماری آ جائے، یا تم پر شباب سے بڑھاپا آ جائے، یا تم پر زندگی سے اچانک موت آ جائے، یا ایسے فتنے ہو جائیں جو دجال جیسے ہیں۔ دجال بدترین چیزوں میں سب سے بدتر، غائب چیزوں میں سب سے بدتر ہے، اور قیامت کے دن بہت بڑا حادثہ اور بڑا کڑوا گھونٹ ہے قیامت۔ جیسے کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسے چکھتے ہیں، کڑوے سے مراد ہے برداشت نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ نے فرمایا قیامت کا حادثہ ایسا کڑوا گھونٹ ہے جو برداشت نہیں ہوگا، لیکن بھرنا پڑے گا۔ تو جو لوگ فرصت اور فراغ کو غنیمت نہیں سمجھتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور رضا الہی اور فلاح اخروی کے لیے عملی جدوجہد سے غافل رہ کر تن آسانی میں اپنا وقت گزارتے ہیں، یعنی اپنے جسم کو بس سمجھتے ہیں ہمیں فارغ رکھنا ہے، اور یقین کریں اگر ہم اپنا ایک ایک لمحہ گنے تو ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک شیڈیول ہو تو ہم اپنے وقت کو بہت ساری چیزیں اپنے وقت میں کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم ضائع کرتے ہیں اپنا وقت۔ کھانے میں کہیں کھانے بیٹھیں گے تو ہمیں یہی نہیں پتا، یقین کریں اگر آپ اس وقت 5 طالبات ہیں نا، پوچھوں 5 سے نا کہ آپ کا صبح ناشتے میں آپ کو کیا لگتا ہے، آپ ناشتے میں ایک پراٹھا کتنے منٹ میں کھاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ٹائم کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ایک جگہ تو ہم بیٹھے ہی رہتے ہیں، اٹھیں تو بس اپنے کاموں میں مشغول ہوں، تو وہ کام جو 10 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم بڑھا چڑھا کے بہت وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو آقا نے ہمیں یہ چیزیں جو بتائی ہیں، اس کا مقصد یہ اپنے وقتوں کو بچائیں، اور پہلے لوگوں کے اوقات میں برکت تھی، ان کے پاس کثرت نہیں تھی، ان کے پاس برکت تھی۔ ابھی جو ہم زمانہ جی رہے ہیں ہم میں سب کے پاس کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ ہر بندہ پہلے سے اچھا کماتا ہے، ہر بندے کا پہلے سے بہتر گھر بار ہے، اس کی زندگی میں پہلے سے زیادہ بہتر چیزیں آئی ہیں، لیکن پھر بھی شکوہ ہے پہلے وقت اچھے تھے، اب تو مہنگائی زیادہ ہو گئی۔ یہ سب ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ ہمارے پاس ہماری چیزوں میں برکتیں بھی نہیں ہیں، کثرت ہے برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بہت ساری چیزیں، ان میں سے یہ ہے کہ ہم ناشکری بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنی موجودہ حالت کو بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ ہر آنے والی حالت اس سے بدتر ہوگی، اب بہتری کی طرف نہیں آئے گی، بدتری کی طرف آئے گی۔ تو جو ہے جس حال میں بھی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر، مطمئن رہیں، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اپنے ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے جو اللہ نے زندگی، صحت، عافیت، عقل اور ہمت دی ہے، اس کو جائز کاموں میں صرف کریں۔ تو جو لوگ فرصت اور فراغ کو غنیمت نہیں سمجھتے اور تن آسانی کے وقت کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، گویا وہ اس کے منتظر ہیں کہ مذکورہ بلاؤں اور آفتوں میں سے جب کوئی بلا اور آفت ان پر آن پڑے
وہ جب جاگیں گے اور اس وقت آخرت کی فکر و تیاری کریں گے. صحیح بات ہے. اب ہم بیٹھے ہیں، دو لوگ بات کریں، ہم اپنی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو تاکہ ہم آخرت کا ذخیرہ بھی کرتے رہیں. بیٹھنا بھی ضروری ہے، گھر والوں میں بھی بیٹھنا ضروری ہے، بیٹھیں بالکل سب کچھ کریں، لیکن اپنے اعمال کی بھی فکر کریں، کیونکہ اب ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ قریب ہیں. تو اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے نا. اس کے بھی اتنے سارے مراحل ہیں. موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بہت سارے مراحل ہیں جو ہم نے ابھی طے کرنے ہیں. تو ہماری زندگی کی پلاننگ میں صرف موت کی پلاننگ نہیں ہوتی، سالوں کی پلاننگ ہوتی، موت کی نہیں ہوتی. تو ہمیں ذکر کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑا کے، اللہ کے ساتھ باتیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعائیں کرنے کے ذریعے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے، نہ اس وقت کوئی دوستیاں کام آئیں گی، نہ کوئی سفارش کرنے والا کام آئے گا. اس وقت جو ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے وہ کتنا مضبوط ہے، وہ کام آئے گا. تو ہم اس کی بھی فکر کریں. تو یہ 5 چیزوں سے، اور آقا کی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جوانی میں عبادات کریں، اللہ کو بہت محبوب ہے جوانی کی عبادات. بڑھاپے میں انسان تمنا کرتا ہے لیکن نہیں کر سکتا. فراغت ہے، اپنے معاملات کو، اپنی فراغت کو غنیمت جانے اور اس کو اچھے کاموں میں صرف کریں. اپنے مال کو، مالدار ہیں، غنیمت جانے، اچھے کاموں میں لگائیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ آقا نے خود فرمایا غنیمت جانے، تو اس کا مطلب ہے یہ اہمیت رکھتی ہیں، تو آقا نے فرمایا. اگلی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام سے روایت کیا کہ آقا نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ. آپ نے فرمایا لا تزول، سرک نہ جائیں، قدما، دونوں قدم، ابن آدم، آدم کے بیٹے کے قیامت کے دن، حتی یہاں تک کہ یسألو، سرک نہیں سکیں گے ابن آدم سے، آدم کی اولاد سے، اس کے دونوں قدم، یعنی ہل نہیں سکے گا آدم کی اولاد ہل نہیں سکے گی قیامت کے دن، یہاں تک کہ اسے پوچھا جائے گا 5 چیزوں کے بارے میں. اب یہ دیکھیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں کا سوال کا جواب نہ دے سکے. نمبر 1 ان عمری ہی، اس کی پوری زندگی اور عمر کے بارے میں. فی ما افناہ، کن کاموں میں اس نے اپنی جوانی گزار دی. ان شبابی ہی، دوسری خصوصیت سے شبابی، اس کی جوانی، جوانی کی قوتوں کے بارے میں. فیما ابلاہ، کن مشاغل میں اس نے اس کو بسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا. وعن مالی ہی، اس کے مال کے بارے میں. من این اکتسبہ، اس نے اس کو کہاں کمایا. فیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا. اور وماذا عمل فیما علما، اور کن راہوں میں اس کو صرف کیا. اور وماذا عمل فیما علما، اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اس کے بارے میں کیا عمل کیا، جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا. تو یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی زندگی اور جوانی، اپنے آمد و خرچ اور اپنے علم اور عمل کا دنیا میں ہی محاسبہ کر لے. ذرا سوچے کہ دربار خداوندی میں کھڑا کر کے جب کوئی مجھ سے سر محشر سوالات کیے جائیں گے تو میرا حال اور انجام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے آسان فرمائے، ورنہ امتحان اپنی نوعیت کے لحاظ سے یقیناً بڑا سخت ہے. صرف وہی خوش نصیب بندے اس دن رسوائی سے بچ سکیں گے جو اس گھڑی کے آنے اور اس امتحان گاہ میں پہنچنے سے پہلے ہی اسی دنیا میں تیاری کر لیں، زندگی اس طرح گزاریں کہ اس کا محاسبہ اور اس کا امتحان میں کامیابی اور سرخرو ہو سکے. تو نمبر 1 پہلے کیا فرمایا کہ عمر کے بارے میں، اور نمبر 2 اسی جوانی کے بارے میں، نمبر 3 مال کے بارے میں، اور ساتھ میں پوچھا سب سے پہلے عمر کے بارے میں کہ کن چیزوں میں اس نے اپنی عمر کو لگایا. دوسرا جوانی کے بارے میں، کن مشاغل میں جوانی اور اس قوتوں کو وسیدہ کیا. اور پھر مال اور دولت کے بارے میں، کہاں سے اور کن طریقوں سے، کن راستوں سے حاصل کی، اور پھر کن کاموں پہ لگائی. اور 5ویں چیز ہے کہ جو عمل حاصل ہوا اس سے کیا فائدہ حاصل، جو علم حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا. تو اللہ رب العزت ہمیں ان پر، ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی روایت بھی پڑھ لیتے ہیں. نبی جرئی جابر بن سلیم، حضرت ابو جرئی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں تیت المدینہ تھا، فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا اور فرأیت رجل یصدر الناس عن رأیہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، لوگ اس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں عن رأیہ، طالب بن کر، اور لا یقول شیئا الا صدورا عنہ، کہ لوگوں کو وہ جو کچھ بھی بتاتا ہے لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں.
قلت من هذا، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، میں نے پوچھا کون ہے، لوگوں نے کہا هذا رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے. یعنی میں نے اس شخص کو دیکھا، لوگ اس کے پاس جمع ہیں. یہ انہوں نے حضرت جابر بن سلیم نے اس وقت آقا علیہ السلام کو پہلی دفعہ دیکھا تھا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، لوگ ان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ لوگ اس کو، آقا ان سے جو حکم دیتے ہیں لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں، جس کام سے روکتے ہیں لوگ اس سے رک جاتے ہیں. تو نے پوچھا یہ ہے کون، تو بتایا گیا اللہ کے رسول ہے. قال قلت، میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ مرتين، کہ جب مجھے بتایا میں خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا آپ پر سلام ہو اللہ کے رسول، یہ میں نے 2 دفعہ عرض کیا. قال لا تقل علیک السلام، تو آپ نے فرمایا علیک السلام نہ کہو. علیک السلام تحیت المیت، جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو مردوں کو یہ سلام کرتے ہیں. قل کہو السلام علیکہ، یہ کہو. قل تو میں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. قال انا رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. الذی ان اصابک ضر فدعوتہ کشفہ عنک، اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تم اس سے دعا کرو تو تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، اور میں وہ اللہ، اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تم پر قحط سالی کی مصیبت آ جائے تم مجھ سے دعا کرو وہ تمہارے لیے زمین میں پیداوار کر دیتا ہے پیدا. وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَقْرٍ، اور اگر تم ایسی زمین پر ہو یا جنگل میں ہو، او فلاتن یا صحرا میں ہو، فغلت راحلتک، اور تمہاری سواری وہاں سے گم جائے، یعنی تم جنگل میں ہو، کسی صحرا میں ہو، بیابان میں ہو، تمہاری سواری گم جائے، فدعوتہ، پھر تم اس سے دعا مانگو، رد علیکا، تو وہی ہے جو تمہاری سواری کو واپس پلٹ دیتا ہے، تمہاری طرف لوٹا دیتا ہے. قل تو میں نے کہا ایحد الیہ، جب آقا علیہ السلام نے مجھے ساری باتیں بتائی تو میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے. قال لا تسبن احدا، آپ نے ارشاد فرمایا کبھی کسی کو گالی مت دینا. قال، حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، اس کے بعد نہ میں نے کبھی کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو. قال، پھر آپ نے فرمایا ولا تحرکن شیئا من المعروف، نیکی کے کاموں میں سے چھوٹے کام کو بھی حقیر نہ سمجھنا. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، نیکی کا کام ہے نہ حقیر نہ سمجھنا. اگرچہ تکلم اخاک وانت منبسط الیہ، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی وجہکا کا مطلب ہے خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کے ملو. انا ذالک من المعروف، کیونکہ یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. ورفع ادارک الی نصف ساق، اور آقا علیہ السلام نے وصیت کی کہ اپنے ازار کو نصف ساق رکھو، پنڈلی کے اوپر رکھو. فإن ابیت الی الکعبین، اور اگر تم نے اپنی ازار کو لٹکایا ٹخنوں کے نیچے تک، یہ آقا علیہ السلام کی مردوں کو وصیت ہے. وإیاک وثاب الازاری، کہ تم اپنے ازار کو جو ہے پنڈلیوں کے اوپر رکھو، اگر اونچا رکھنا منظور نہیں ہے تو بھی کم از کم ٹخنوں پر رکھو. ویا کہاں، لیکن بچوں اصاب الازاری، تہبند کو زیادہ نیچے لٹکانے سے پہلی تو کوشش کرو کہ جو ہے پنڈلی تک رکھو. اگر پنڈلی تک نہیں رکھ سکتے تو کم از کم تم کہاں تک رکھو، تہبند کو ٹخنوں تک. اور ویا کا تو بچوں کے اس کو بہت زیادہ نیچے لٹکانے سے. انہا من المخیلہ، کیونکہ یہ طریقہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور ان اللہ لا یحب المخیلہ، اور اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ، اور آقا علیہ السلام نے پھر آخری بات یہ فرمائی وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيكَ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. اور اگر تمہیں کوئی گالی دے اور تمہیں کسی ایسی بری بات کا ذکر کرے اور تمہیں عار دلائے جو تمہارے بارے میں وہ جانتا ہے، تو تم ایسا نہ کرنا. تمہیں وہ تمہارا کوئی برا عمل یاد کرا کے تمہیں عار دلا رہا ہے، تم تو فلاں وقت میں ایسے تھے، تو آقا نے فرمایا تم اس کو کوئی اس کا برا عمل یاد دلا کر عار مت دلانا، کیونکہ جو اس نے کیا فإنما وبال ذلك علیہ، اس برے عمل کا وبال اسی پر ہوگا. لیکن تم اسی طرح کا عمل کر کے اس طرح کے نہ بن جانا. یہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کی نصیحتیں تھی کہ پہلے اللہ کی تعریف کی کہ رب وہ ہے جو تکلیف دور کرتا ہے، رب وہ ہے جو تمہارے اوپر آسانیاں کرتا ہے، رب وہ ہے جو تمہاری گمی ہوئی چیزوں کو لوٹاتا ہے. پھر فرمایا کسی نیکی کو برا نہ سمجھنا، چھوٹا نہ سمجھنا، اور اپنے ازار کو، تہبند کو ٹخنوں تک یا ٹخنوں سے اوپر تک رکھنا، نیچے تک مت لٹکانا. اور نمبر 3، کسی کو بھی اس کے برے عمل پر عار نہ دلانا. اگر وہ تمہیں دلا رہا ہے تو تم پلٹ کے مت دلانا، اس نے جو عمل کیا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا. وہی آقا علیہ السلام کے ارشادات ہیں جس سے رقائق کا مطلب ہوتا ہے دلوں کو نرم کر دینے والی حدیثیں.
اللہ رب العزت ان ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم.